बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी यूं तो पुरसकून अंदाज से गुजर रही थी, कभी कभी मगर औलाद से महरूमी पर अफसरदा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फ़कीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं इस वक्त सेहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक न ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी इसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। बाबा ने दुआ दी। बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे ना? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज़ में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज उस्माए हुस्ना पढ़ा करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने इसकी बात को संजीदगी से न लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआलजा करवा चुकी थी, लेकिन जब उम्मीद पर न आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था, फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर इस वसीले से मुराद भर आए। ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। इसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब इसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने, हमें तो इस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी महसूस ना हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। एक माह बाद अचानक यह वाकया वकूफ़ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारे ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया। तभी से ही इसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा इसको दोबारा तामीर करवाने का था, मगर अपने काम की वजह से इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल फिर इसकी तामीर नोटल रही थी। इन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़ के घर के कामकाज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और अपने काम पर चले गए। इनके जाने के थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाज़ें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पाँव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा, जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। इसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं, मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्दी चलो, वरना बच्चा दम घुटने से मर न जाए। इसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और इसके हमराह चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हजूम था। वो कयास आराइयां भी कर रहे थे, मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने इसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल ले रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। लोगों को यह रवैया देखकर मुझे दुख हुआ। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा न गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो इसमें एक नौज़ायदा बच्चे को रोता हुआ पाया। जाहिर होता था इसको दुनिया में आए चंद ही घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह के हालात के सपुर्द कर दिया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद मुदब्बिर मियाँ पर कुदरत को रहम आ गया है, तभी कोई बच्चे को इनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा, बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है ताकि ये इसको पाल लें। इस तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थी। मैंने सोचा कि ये लोग
جو کہہ رہے ہیں تو کیا پتہ اس میں بھی کوئی سچائی ہو۔ میں نے جلدی سے وہ ٹوکرا اٹھایا اور میں اپنے گھر لے گئی، اور میں نے اس بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے میاں کے آنے تک کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہجوم میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی میری بس کی بات نہ تھی۔ ظاہر تھا کہ ہمیں بے اولاد دیکھ کر ہی قریبی محلے سے کسی نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جب کافی لوگوں نے کہا بی بی بچے کو گھر لے جائیے، بعد میں جو گواہی ہوگی ہم عینی شاہد ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ انسانیت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ فوری طور پر بچے کی خوراک کا بندوبست کیا جائے، لہٰذا میں اس کی لاوارث اور معصوم کو گھر لے آئی۔ وہ عورت جو مجھے اطلاع دینے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کے گھر میں بکری تھی۔ میں نے کہا فوراً تازہ دودھ بکری کا لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گئی۔ تب تک میں نے بچے کو اپنی انگلی سے تھوڑی سی شہد چٹا دی تو وہ چپ ہو گیا۔ جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اسے بھی کھول دیا۔ اسے کچھ سکون ملا۔ وہ عورت کہنے لگی بیچاری معصوم سی بچی ہے، لڑکا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا، پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا، آگے اس ننھی سی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے۔ میں نے پوچھا جلدی آ گئے؟ بولے ہاں، جو کام پھنسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں آ گیا۔ اچھا چلے آپ یہ دیکھیے۔ میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتائی۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے، پھر چند ساتوں بعد بولے علاقے کے کونسلر سے بات ضروری ہے۔ وہ کونسلر سے بات کرنے چلے گئے۔ میرا دل نہ چاہا کہ میں اس بچی کو کونسلر کے حوالے کروں۔ فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی۔ میاں صاحب واپس آئے، پوچھنے لگے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا چاہتی ہو یا کونسلر کے حوالے کر دوں؟ میں رکھنا چاہتی ہوں، ہم خود اس کو پالیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے، کسی کے حوالے کیوں کریں؟ وہ بولے جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دو، اچھی طرح سوچ لو، اگر ماں جیسا پیار دے سکو تو گود لے لو، ورنہ علاقے کے کونسلر میرے ساتھ آئے ہیں، ابھی لے جائیں گے۔ تبھی بچی رونے لگی۔ میں نے اس کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترستی ہوئی ممتا کو جیسے تسکین مل گئی ہو، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا میاں صاحب مدت بعد خدا نے میری سنی ہے، کسی ماں کہنے والی ہستی کو خود ہی میرے گھر لا پہنچایا ہے۔ اب مجھ کو ممتا کی مٹھاس کا احساس ہوا ہے، مجھے اس سے محروم نہ کیجیے۔ بولے سوچ لو، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں، اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، اسے بیاہ کر رخصت بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکا ہوتا تو فکر کی بات نہ تھی، الٹا کما کر لاتا، بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ مجھ کو میاں جی کی بات اچھی نہ لگی، میں رونے لگی۔ بولے رو مت، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے جذبے میں محض ترس ہی نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے۔ ٹھیک ہے تم اسے رکھو، ہمیں عمر بھر اس فرض کو سچائی سے نبھانا ہے۔ تاہم 2 منٹ کے لیے مجھے بچی کو دو، میں کونسلر صاحب کو دکھا دوں۔ وہ بچی کونسلر صاحب کے پاس لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس لے آئے اور میری گود میں دے کر کہا لیجیے، آپ کی مراد خدا نے پوری کی، لیکن آپ کو اولاد کی نعمت اس بچی کے روپ میں اس لیے ملی کہ اس کی حفاظت ہو۔ اب اس کی پرورش دیانتداری سے کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ ذرا سی کوتاہی بھی سرزد ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت جواب دہ ہوں گی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنے دل کی شہزادی کہتی تھی، بعد میں اس کا نام ہی شہزادی رکھ لیا اور خلوص دل سے اس کی نگہداشت میں مصروف ہو گئی۔ شہزادی کی پرورش میں ایسی مگن تھی کہ بسا اوقات اپنے شوہر کے حقوق بھی نظر انداز کر جاتی۔ میرے میاں مدبر صاحب بہت صابر اور شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اس امر کا برا نہ منایا بلکہ بچی کے ساتھ میرے لگاؤ اور اس کی پرورش میں انہماک اور محنت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کہتے کہ تم کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ میری شہزادی بڑی ہو گئی، وہ اب توتلی زبان سے مجھے امی اور میرے شوہر کو ابو کہتی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مدبر خوش ہوتے۔
دن رات ہم میاں بیوی بچی کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ننھی شہزادی ہم دونوں کو ہر دم اپنی جانب متوجہ رکھتی تھی۔ میں بھی اس کی دیکھ بھال میں اس طرح صبح شام کر دیتی کہ اکثر میاں صاحب گھر کا کھانا کھانے آتے تو میں بغیر کچھ پکائے بیٹھی ہوتی۔ پھر یا تو وہ بازار سے لے آتے یا بچی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے اور میں فٹافٹ کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔ میری ذات کا خلا ممتا کے جذبے کو ملی آسودگی نے بھر دیا تھا، تو میاں نے بھی بچی کے پیار میں کمی نہ کی۔ وہ جب گھر آتے ان کی ساری توجہ شہزادی لے لیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، قسم قسم کے کھلونے، خوبصورت کپڑے، اس کی ضرورت کی ہر شے وہ ڈھیروں کے حساب سے لے آتے تھے۔ بیمار ہو جاتی تو ہم ایک پل اس کو گود سے نہ اتارتے۔ وہ تو ہماری آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ میں تو ایک پل کو بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، اور میرے میاں کا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں خدا کی قدرت، جب شہزادی اس گھر میں آئی تھی، روپے پیسے کی طرف سے بہت ہی زیادہ آسودگی ہو گئی تھی۔ بیٹی تو خدا نے دے دی تھی، مگر بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی۔ اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا، مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری یہی خواہش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ ایک دو بار حسرت سے ان کے منہ سے بھی نکل گئی کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی۔ تاہم صبر کے سوا چارہ کیا تھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا، لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کر دوں تو شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دھلا کر شہزادی کو تیار کیا اور سجا سنوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس دور ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے، ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا۔ وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح گئے اور دوپہر تک واپس نہ آئے۔ اس کے بعد گرمی ہو جاتی تھی، جبکہ اکثر لوگ دوپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے۔ ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سہم گئی۔ میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ اسی کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا۔ انہوں نے رندھے ہوئے گلے سے بتایا، وہ ہنڈولے میں بیٹھنے کا ضد کر رہی تھی۔ رش بہت تھا، میں اسے ہنڈولے کے قریب لیے کھڑا تھا، کیونکہ وہ اس میں جھولے کی ضد کر رہی تھی۔ ہنڈولا رکے تو میں اسے پکڑ لوں اور خالی میں اپنی شہزادی کو بٹھاؤں دوں۔ میری توجہ جھولے پر تھی۔ جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا، میں نے جھٹ اسے پکڑ لیا اور شہزادی کو بٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب تھی۔ جانے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جھولے والا بھی حیران ہوا کہ بچی کہاں گئی۔ بس پل بھر کی غفلت قیامت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی رونے لگی۔ تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا، ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، اور کہاں جا سکتی تھی؟ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے۔ مٹھائی اور کھلونے والے بھی شامیانے کے نیچے سے اپنی عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا۔ سارا میدان میلے میں آنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا۔ سیدھا تھانے گیا تھا، رپٹ لکھوا کر بھی آ رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی ہچکیاں لے کر، اور میاں مجرم بنے کھڑے تھے۔ تسلی دینے کو ان کے پاس الفاظ نہ تھے، آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔
جی چاہتا تھا اب گھر نہ جاؤں، ندی میں ڈوب جاؤں، مگر تمہارا خیال آتا تھا کہ تم انتظار کرتی ہوگی۔ سوچتا تھا گھر جا کر تم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ ہم نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ خدا جانے کون سنگ دل اسے لے گیا۔ خدا نے ہمیں خوشی دی مگر عارضی وقت نے پھر چھین لی۔ بدلے میں ایسا درد دے دیا، جب تک زندہ ہیں اس درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں گی اور ہمیں ہر حال یہ درد سہنا ہوگا۔ کاش وہ ہمیں اولاد کی خوشی نہ دکھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دکھ کم تھا مگر پا کر کھو دینے کا دکھ بہت زیادہ ہے، اتنا کہ اس کی حد نہیں۔ جب جب مجھے اپنی لاڈلی کا چہرہ یاد آتا ہے، بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہوں۔ اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں، اگر یہ خوشی عارضی تھی، اگر یہ سکھ ہم کو راس نہیں تھا تو نہ ہی ملتی ہمیں یہ خوشی، کوئی اور ہی لے جاتا، اس معصوم کو اس طرح نہ کھوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ نہ جانے ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی۔ اب توبہ کرتی ہوں کہ بیٹے کی جو حسرت تھی اسے بھی دل سے مٹا دیا ہے۔ وہی بیٹی رحمت تھی اور نعمت بھی تھی ہمارے لیے جو نہ رہی۔ شاید ہم اس نعمت کے قابل نہ تھے۔ اس واقعہ کو 28 برس گزر چکے ہیں مگر زخم پہلے دن کی طرح ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری شہزادی ہمیں مل جائے، یا اللہ ہمارے اس کو سکون دے دے۔ لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ اگر آج بھی میری شہزادی کی خبر لا دے تو یہ جان بھی نذرانہ کر دوں۔ شاید ہمیں اس بات کی سزا ملی کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی اور ہم اتنے خوش نہیں تھے دلی طور پر، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں بیٹے کی خواہش زیادہ تھی، تو اللہ نے اسی کی سزا دے دی۔ جو بھی تھا بس اب صرف پچھتاوا تھا ہاتھ میں اور کچھ نہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں اللہ سبق سکھاتا ہے، ہم سے امتحان لیتا ہے اور ہم سے بھی امتحان لیا اللہ نے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، ہر وقت ہر پل اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب دور چلی جاتی ہے تو اس کی ہمت اور قدر کا پتہ چلتا ہے۔ شاید ہم بھی ناشکرے تھے جو ایسی سزا ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ اگر اللہ کو پیاری ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر ایسے غائب ہو جائے تو زندگی بھر صبر نہیں آتا کہ جانے کس حال میں ہوگی، زندہ ہے یا نہیں، کسی تکلیف میں تو نہیں، کسی ظالم کی درندگی کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ بس کیا بتاؤں، کیا کیا خیال اور وسوسے آتے ہیں، ایک پل بھی چین نہیں ملتا، زندگی کانٹوں پر بسر ہو رہی ہے۔ موت کی بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی گناہ ہے، ورنہ اور میں اور میرا شوہر شہزادی کے اس دکھ میں کب کے اس ظالم دنیا سے چلے جاتے۔ لوگ کیوں کسی کے جگر کے ٹکڑوں کو ایسے ان سے جدا کرتے ہیں؟ ان کو یوں تکلیف دے کر کیا ملتا ہے؟ پل بھر کے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور کر کے دیکھیں، پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خدارا اب بھی اگر کوئی میری شہزادی سے مجھے ملا دے تو زندگی بھر اس کی احسان مند رہوں گی اور شاید سکون سے مر سکوں۔ بس یہی خواہش، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی شہزادی سے ملوں اور جی بھر کر اسے پیار کر لوں۔ میں اپنا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ دعا کیجیے گا اللہ میری شہزادی کو کوئی تکلیف نہ دے اور میرے شوہر کے مرنے سے پہلے ایک بار ہم سے ملا دے۔ میرے اللہ تو میرے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت فرما، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میرے مولا تو ایک بار ملا دے نا، میرے مولا تو سب کے سنتا ہے، اللہ مجھ بے بس کی بھی سن لے۔ میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، مولا تو ملا دے نا، میں اپنی شہزادی کے ہاتھوں میں مر جاؤں، بس میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار لا دے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس بے بس ماں کی بھی سن لے، ایک بے بس باپ کی بھی سن لینا۔ باپ کی اپنی شہزادی کے انتظار میں آنکھوں کی بلائی بھی جا رہی ہے، میرے مولا تو سن لے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی آنکھیں بند ہوں، تو شہزادی کا دیدار کرا دے۔ اب تو ہماری شہزادی بڑی ہو گئی ہوگی، اب تو مجھ سے بھی بڑی ہو گئی ہوگی، میرے سینے میں آگ ہے، شہزادی کے ملن سے اسے بجھا دے۔ میرے مولا ہم دروازہ بھی بند نہیں کرتے، جانے کب میرے جگر کا ٹکڑا آ جائے۔
نظریں دروازے پر رہتی ہیں، جب بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے لگتا ہے میری شہزادی آئی ہے۔ میرے مولا کتنا آزمانا ہے، اب تو میرا صبر بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اب تو سن مولا، کہیں آنکھیں بند نہ ہو جائیں، میری شہزادی تو آجا، یا اللہ تو ملا دے مجھے میری شہزادی سے ملا دے۔ آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں، شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ماں باپ کو ان کی شہزادی مل جائے۔ دوستوں کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اچھی لگے تو اسے لائک کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری اس طرح کی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔